अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। 16 मार्च को पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद ये तासुर बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से फैलता जा रहा है कि पीडीएम टूट चुका है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ इस सेंस में दगा की है कि उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़ों का जो फ़ैसला था, पीडीएम की जो मुश्तरका जो जमातें हैं सारी, उनमें से एक बड़ी अक्सरियत का ये जो है वो मानना था कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़े दे देने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस फैसले से इनकार किया, जिसके बाद जो है वो सूरत हाल में बड़ी तलखी पैदा हुई और अब इस तासुर ने बहुत ज़्यादा तक़वियत पकड़ ली है कि पीडीएम जो है वो टूट चुका है। आज हम 2-4 ऐसे हक़ाइक़ हैं, इस पर बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस पर एक संजीदा जो है वो बहस की जानी चाहिए। मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपके जहन में भी मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं या जो ख़यालात हैं वो भी कमेंट्स के अंदर आप उस पर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि मुमकिन है कि कोई भी फ़र्द जो है वो अक्ल कुल नहीं होता। तो हम चाहते ये हैं कि जो सियासी जमातें हैं, आम आदमी की या जो हमारे लोग इन चीज़ों को सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, उनकी राय जो होती है वो भी उन तक पहुंच सके। तो चंद जो है वो ऐसे पॉइंट हैं, हम चाहते हैं कि आज उस पर थोड़ा डिटेल में बहस करें। पहली बात यह है कि क्या पीडीएम वाकई टूट चुका है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 16 मार्च को पीडीएम का जो सरबराही इजलास हुआ था उसमें जो तलखी हुई थी, क्या ये तलखी उस दिन हुई थी या ये पहले पैदा हो चुकी थी। तीसरी बात ये कि 16 मार्च के बाद अचानक हमने देखा है कि नून लीग, जेयूआई और पीपल्स पार्टी, इनकी जो सोशल मीडिया की टीमें हैं वो मुतहरक हो चुकी हैं और एक दूसरे के खिलाफ शदीद किस्म की जो है वो तनकीद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अच्छा, इसके साथ 2 सवाल और हैं जिनका आपस में ताल्लुक है। वो ये है कि क्या पीडीएम की जो 9 जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी के बगैर चल सकती हैं, या पीपल्स पार्टी के बगैर उनकी अगर तहरीक चलती है तो वो कितनी कामयाब होगी। और उसके साथ साथ इसका जो है वो ज़िमनी सवाल ये भी है कि पीपल्स पार्टी के पास क्या रास्ता है कि वो पीडीएम छोड़ दे, तो उसका अपना जो सियासी मुस्तकबिल है इस मंजरनामे में क्या रहेगा। पहले आते हैं हम कि क्या पीडीएम वाकई टूट चुका है। सबसे पहली बात कि इस तासुर को जो तक़वियत मिली वो इसलिए मिली कि आपको याद होगा कि 16 मार्च को जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ था उससे 3 या 4 रोज़ पहले इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जो नौमुंतखब सेनेटर्स थे या बाकी जो पीपल्स पार्टी के लीडरान थे उन सब के एजाज़ में एक जो है वो डिनर का एहतमाम किया था और उसमें बिलावल भुट्टो ने एक तकरीर भी की थी। उस तकरीर में उन्होंने जिस तरह वो पहले ही पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर जदोजहद की बात करते हैं, इस तरह के पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकर्स जारी किए गए। लेकिन उनमें एक टिकर जो बड़ा अहम था, वो टिकर ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि इस्तीफे देने के बजाय पार्लियामेंट के महाज से जदोजहद की जाए। और उसके बाद ये टिकर जारी तो हो चुके, मीडिया पर चल भी रहे थे। बाद में पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन विंग ने ये कोशिश की, लेकिन क्योंकि जो टिकर्स हैं वो भी उसी तरह होते हैं कि जिस तरह कमान से तीर निकल जाए तो वापस नहीं आता, मीडिया पर चीज़ें चल जाएं, तो उसके बाद उन्होंने फिर उसकी तरदीद करने की या वजाहत करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जो सबसे अहम बात थी कि इन ही दिनों में हमारे जो मुख्तलिफ यूट्यूबर दोस्त हैं जिनके अपने चैनल्स हैं, उनके अंदर ये बहस शुरू हो गई कि क्या पीडीएम 16 मार्च को टूटने जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गुज़िश्ता जो माह के दौरान वो इस हवाले से अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी थी कि पीपल्स पार्टी को किसी भी सूरत में इज्तिमाई जो इस्तीफ़े हैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यही सबब था कि मुस्लिम लीग, नून, जेयूआई और दीगर जमातें पीपल्स पार्टी के
اس حوالے سے قائل کرنے پر جو ہے وہ مان بھی گئیں اور انہوں نے ان کے استدلال کو مانا۔ پھر انہوں نے سینٹ انتخابات سے پہلے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا، سینٹ انتخابات میں حصہ لیا، اس کے ساتھ سینٹ چیئرمین کا جو انتخاب تھا اس میں تمام جماعتوں نے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کر حصہ لیا۔ اچھا، اب 16 مارچ کو یہ جو اجلاس ہوا، اس سے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کے حوالے سے تاریخوں کا اعلان ہو چکا تھا۔ اب یہاں جو پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں تھیں ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، اگر وہاں سندھ بھر سے یا ملک کے تمام جو ہے وہ چاروں کونوں سے، کوئٹہ سے، پختونخوا سے، اسی طرح جو ہے وہ سندھ سے، پنجاب کے ایک ایک شہر سے، یہ سارے لوگ لانگ مارچ کی شکل میں جب اسلام آباد پہنچیں گے، پھر اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا جائے گا، یعنی وہ دھرنے کی شکل میں ہوگا۔ تو اس کے بعد رمضان شریف جو ہے وہ سر پر ہے، 1-1.5 ہفتے کے بعد رمضان شریف آ جائے گا، تو کس طرح جو ہے وہ واپسی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں حکومت ان سے بات نہیں کرے گی، اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے جو بڑے بڑے معاملات آتے ہیں حکومت سارا کام اپنے جو بڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے متھے ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سارے کام آپ کریں۔ پی ڈی ایم نے پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور دھرنے کی وجہ سے اگر حکومت چلی جائے تو یہ کس طرح ممکن تھا؟ یہی وہ سوالات تھے جس کے جواب پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہے تھے، لیکن پی ڈی ایم کے پاس یہ جواز تھا کہ ہم وہاں سے جب اٹھیں تو وہاں سے اجتماعی استعفوں کا اعلان کر کے وہاں سے نکلیں، اور اس کے بعد نہ صرف پنجاب اسمبلی سے، سندھ اسمبلی سے، اور اسی طرح قومی اسمبلی سے اور دیگر جو 2 صوبے ہیں ان میں پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں وہ اپنے استعفے دیں اور واپس ہو جائیں۔ تو اس کے بعد حکومت کے اوپر شدید دباؤ بڑھ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں حکومت جانے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ پی ڈی ایم کی جو 9 جماعتیں ہیں ان کا موقف تھا، لیکن جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ سارے استعفے دیں، میں دوبارہ الیکشن کروا دوں گا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سلسلے میں آئین مکمل طور پر خاموش ہے کہ اگر آدھے سے بھی زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ خالی ہو جائیں تو کیا باقی قومی اسمبلی کو توڑ دیا جائے، یا وزیر اعظم یا حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر نئے انتخابات کرا لے؟ اس سلسلے میں آئین مکمل طور پر خاموش ہے۔ تو یہی وہ استدلال تھا کہ جو پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ اگر عمران خان نئے الیکشن کروا لیتے ہیں اور ہم اگر یہ تمام جو لوگ ہیں اسمبلیوں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ تمام جو نئے انتخابات، ضمنی انتخابات ہوں گے تو کیا اپوزیشن کی جماعتیں اس کے اندر حصہ لیں؟ اگر لیتی ہیں تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جتنی نشستوں سے یہ سارے لوگ استعفے دیں گے اتنی ہی نشستیں واپس لے کر آئیں گے؟ دوسرا اس میں سوال یہ تھا کہ اگر یہی کرنا ہے تو پھر استعفے کیوں دیے جائیں؟ تیسری بات یہ تھی کہ اگر حکومت زیادہ نشستیں لے آتی ہے اور اپوزیشن اس میں حصہ لیتی ہے اور اسے کم نشستیں ملتی ہیں تو یہ بھی نقصان ہے، اور اگر اس میں حصہ نہیں لیتی تو یعنی ایک ون سائیڈڈ پوری جو ہے وہ نئی جو ہے وہ سیاسی طبقہ آ جائے گا، تحریک انصاف اپنے سارے لوگ کامیاب کروا کر قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی۔ اب یہ وہ سوالات ہیں جن کے آئینی طور پر تو کوئی جوابات نہیں تھے، لیکن پی ڈی ایم کا موقف جو باقی 9 جماعتیں ان کا یہ تھا کہ اگر ہم استعفے دے دیں گے تو حکومت کے اوپر یہ پریشر بڑھ جائے گا اور وہ جو ہے وہ اس نہج پر پہنچ جائے گی کہ عمران خان قومی اسمبلی توڑ دیں۔ اب یہ معاملہ وہ تھا جہاں پر ساری بات اٹکی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ جواز دیا ہے، میں ظاہری طور پر آپ کو بالکل کلیئر کہتا ہوں کہ یہ جواز دیا ہے کہ وہ اپنی مرکزی مجلس عاملہ کے پاس جائے گی اور استعفوں کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کرے گی، اگر وہاں سے اجازت مل جاتی ہے تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے پی ڈی ایم کے پاس، پھر جو ہے وہ سب مل کے استعفے دے دیں گے۔ اچھا، اب اس میں جس طرح میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ یہ جو ساری صورتحال بنی کہ پی ڈی ایم کیا واقعی ٹوٹ چکا، اس کا سبب یہ تھا کہ مولانا صاحب کو یہ تیسری بار جو ہے وہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ کامیابی نہیں مل سکی۔ وہ اس بار بھی پیپلز پارٹی جس طرح کہتی رہی کہ بھائی ہمارا جو
استعفیٰ ہیں وہ ایٹم بم ثابت ہوں گے حکومت کے اوپر، لیکن مولانا اس پر جو ہے وہ بضد تھے کہ کسی صورت میں بھی استعفے دے دیے جائیں۔ اب ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ تلخی اتنی بڑی کہ جو ہے وہ مولانا صاحب جب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 16 مارچ کو تھا تو اس میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے وہ آ ہی نہیں رہے تھے، لیکن ان کو تمام لیڈرشپ نے کہا کہ آپ آئیں اور آ کر پریس کانفرنس کریں۔ اس میں انہوں نے انتہائی مختصر بات کی، پھر وہ چلے گئے۔ شاہد خاقان عباسی مریم نواز کو بھی کہتے رہے کہ آپ بھی ڈائس چھوڑیں، اندر چلیں، لیکن مریم نواز نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ اب یہ تو تلخی جو بظاہر آپ کو نظر آئی، لیکن میں آج آپ کو یہاں ایک اور بھی بات بتاؤں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 2-3 دن پہلے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایک پوری حکمت عملی طے کی گئی تھی۔ اب اس کا سبب یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس جو ویڈیو کانفرنس میں شریک ہوئے، حالانکہ آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ ویڈیو کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں، میاں صاحب تو ویسے ہی باہر ہیں تو وہ ہوتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد آ جاتے ہیں اور وہ شریک ہوتے تھے، لیکن اس بار انہوں نے یہاں آنا مناسب نہیں سمجھا۔ ظاہر ہے ان کی کوئی جو مصروفیات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ باقی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی باقی مصروفیات بھی ترک کر کے اس ایونٹ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، یہاں شریک ہوتے تھے۔ اب جو سب سے اہم بات تھی، وہ جو دوسری جو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس ساری صورتحال کے اندر پی ڈی ایم کا یہ اجلاس چل رہا تھا۔ 2 دن پہلے یہ کمپین شروع ہو گئی کہ کیا پی ڈی ایم ٹوٹنے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو پیپلز پارٹی کے کیمپ سے مختلف لوگوں کو فیڈ کی گئی تھی، لیکن اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جس دن یہ اجلاس چل رہا تھا اس دن کراچی سے مختلف صحافیوں کو آصف زرداری کے خطاب کی خبریں فیڈ کی گئیں، اور اس خطاب کے بعد جب پی ڈی ایم کا اجلاس چل رہا تھا وہاں نون لیگ کی قیادت موجود تھی، مولانا بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ٹی وی پر یہ ساری خبریں چل رہی ہیں جو آصف زرداری نے اپنے خطاب میں کہی تھیں، تو اس کے بعد اجلاس کے اندر تلخی بڑھ گئی اور پھر پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے مختلف ان کی جو بیٹ کے رپورٹر ہیں ان سے تھرو میسج رابطہ کیا کہ یہ خبریں کہاں سے چل رہی ہیں، تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ اس کے بعد جو مریم نواز نے بات کی، پھر نون لیگ نے اجلاس کے اندر سے وہ خبر خود جاری کی ذرائع کے حوالے سے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو تلخی پہلے پیپلز پارٹی نے شروع کی، پھر نون لیگ نے اس میں حصہ ڈالا، اس کے بعد جب پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ ساری چیز ہوئی، تو اس سے واضح طور پر اس بات کا جو احساس اس نے شدت پکڑی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الٹیمیٹلی ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ ٹوٹ اس سینس میں چکا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت تھی، یعنی نون لیگ کے بعد پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت ہے۔ پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت ہے، قومی اسمبلی میں وہ دوسری بڑی جماعت ہے، تو اس کے الگ ہونے سے ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہو، اس کا سب سے بڑا نقصان پی ڈی ایم کو بھی ہوگا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جماعتیں اگر تقسیم ہو جاتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا اور حکومت کو ہوگا، لیکن نقاد یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا الٹرنیٹ بننے کے لیے آصف زرداری صاحب نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، اور یہی سبب تھا کہ 2-3 دن پہلے سے ہی یہ ساری موو پیدا کر دی گئی۔ ساری صورتحال کا آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی قیادت کے اوپر انحصار ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ساری صورتحال سے کس طرح نکالتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم سے الگ ہو جاتی ہے تو پی ڈی ایم کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان کے لیے مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی مزے میں رہے گی۔ پیپلز پارٹی کا الگ ہو جانا خود ان کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا کرے گا، اور جس طرح اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو ٹیمیں ہیں ان تینوں بڑی جماعتوں کی، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھول دیے ہیں، مسلسل تنقیدیں ایک دوسرے کے اوپر چل رہی ہیں۔ اس سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر واضح طور پر دراڑ پڑ چکی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے
کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی مجھے نہیں لگتا کہ استعفوں کے معاملے پر وہ ایک بار پھر جو کوئی نیا فیصلہ کرے. ممکن ہے کہ وہ اپنا پرانا فیصلہ برقرار رکھے گی، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ان جماعتوں نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑا تو اس کا ایک جو خطرناک نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر جو سیاست کے اوپر لوگوں کا ایمان ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ بکھر جائے گا، تحلیل ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ مزید طاقتور ہوگی اور حکومت کو مزید اسپیس مل جائے گا. اور ایسی حکومت کو جس کی اہلیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ گزشتہ چند ماہ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اس حکومت نے گندم جو ہے وہ درآمد کی باہر سے، اس کے لیے 150 ارب روپے انہوں نے زیادہ اخراجات کیے، لیکن یہ اماؤنٹ انہوں نے پاکستان کے یہاں جو کسان تھے، جو کاشتکار تھے، ان کو شفٹ نہیں کیا. ان کے گندم کے جو سرکاری نرخ تھے وہ نہیں بڑھائے، لیکن یہ باہر کے لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے. یہی صورتحال چینی کی ہے. چینی کے اوپر آپ اندازہ کر لیں کہ 100 روپے تک جا کر پہنچی. کہا جا رہا ہے کہ رمضان شریف میں اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. کھانے پینے کا جو تیل ہے یعنی وہ دنیا بھر میں سستا ہوا ہے، یہاں اور مہنگا کر دیا گیا ہے. لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے اخراجات بڑھ چکے ہیں. ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں زندگی آسان نہیں گزرتی، اور ریاست کا بنیادی کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے، ان کے ذہنوں میں اطمینان پیدا کرے، ان کے لیے جو ہے وہ تمام مسائل ہیں ان کا وہ حل نکالے. لیکن موجودہ حکومت ان سارے معاملات کے اندر ناکام ہو چکی ہے. اس بار اس حکومت کے اوپر جو سب سے بڑا پریشر تھا وہ پی ڈی ایم کی شکل میں تھا. اگر یہ جماعتیں ناکام ہو گئیں اپنے اپنے مفادات کے تحت تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا جو ایمان ہے سیاست کے اوپر کہ وہ سیاست جو ہے وہ ان کے مسائل کا حل بنتی ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جب یہ ایمان ختم ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ چنگاری بن جاتے ہیں اور وہ کسی بڑے جو ہے وہ آگ کے گولے میں تبدیل ہو سکتی ہے. کوشش کی جائے، ان سیاسی جماعتوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس ملک کو کسی مزید امتحان کے اندر نہ دھکیلیں اور مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکال لیں اور اپنا تماشا نہ بنائیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.